हादसात पर भरोसा नहीं रखती, मैं इलाही रिहाई पर एतकाद रखती हूँ। मैंने एक मुत्तकी मुसलमान घराने में जन्म लिया और खुदा के पास मेरे लिए मंसूबे थे, शानदार मंसूबे। मैं मौत के दहाने पर थी, मैं खुदकुशी करने का सोच रही थी। यीशु ने खुद को मुझ पर जाहिर किया और उसने मुझे नई जिंदगी अता की। अगर आप मेरे साथ दुआ करें और मेरे साथ एतकाद रखें तो खुदा आपको नई जिंदगी बख्शेगा। यीशु एक हकीकत है, वो जिंदगी को तब्दील करता है, वो तकदीर को बदल देता है, वो कौम को तब्दील करता है और उसकी कौम सारे जहां को बदल सकती है। अजीज दोस्तों, पुरजोश सलाम। मेरी जिंदगी पर मुबशर बिली ग्राहम का भरपूर असर है। उनकी तालीमात और मुनादी ने मेरी जिंदगी को ऐसे बदला जो बयान से बाहर है। आज मेरे लिए बड़े एजाज और इज्जत की बात है कि हमारे साथ ग्राम खानदान की एक रुकन एन ग्राम लॉर्ड्स मौजूद हैं। खुश आमदीद और मेरे साथ मौजूद होने का शुक्रिया। मुझे आपके कामों से बहुत फ़ायदा हुआ है, खुदा के लोगों से ज़ख्मी होना, और मुझे पता है कि बाहर ऐसे बहुत से लोग हैं, उनके ज़ख्मों का वक्त है। चाहे वो चर्च में ज़ख्म खाएं या ख़ानदान में ज़ख्म मिले या अपने दायरा कार से बाहर दुनिया में ज़ख्म खाएं, हम ज़ख्मी हैं और इसीलिए हमें यीशु की ज़रूरत है। लेकिन मैं आपकी किताब पर गौर करना चाहती हूँ और आप दूसरे बाब के आगाज़ में कहती है कि हर कोई ज़ख्मी है। ये दुख की बात तो है लेकिन सच्चा बयान है। ये कैसे शुरू होता है, कहाँ शुरू होता है? जी, मेरा ख्याल है इसका आगाज़ बाग़े अदन में हुआ, जब हवा ने खुदा की नाफरमानी करने का फैसला किया और उसने अपने खावंद को भी इसमें शामिल किया, और उन दोनों ने खुदा के खिलाफ नाफरमानी करके उसकी बगावत की। ठीक वहीं पर खुदा रंजीदा हुआ। उसने हमें इसलिए खल्क किया क्योंकि वो हमसे मोहब्बत रखता है, वो चाहता है कि हम अब तक उसके साथ रहें, और ठीक वहीं पर अवलिन लोग उसको रद्द करते हैं, और ये रद्द करना एक तरह का जख्म था। और मेरा ख्याल है कि जख्म देना इंसान की फितरत है, क्योंकि हम सब गुनहगार हैं। ये बहुत बड़ा गुनाह है। दूसरों को जख्मी करना और वापस जख्म पाना, मुआफ ना करना, ये कड़वाहट बन जाता है। ये फिर एक दायरे की शक्ल इख्तियार कर जाता है, जैसे हमने पहले बात की। आप जानती हैं, इसका आगाज हमारी पैदाइश ही से हो जाता है, और हमारी पैदाइश में जो कोई मदद करता है और वो हमारी पीठ पर मारता है और हम रो पड़ते हैं। लिहाजा जख्म पाने का आगाज बहुत पहले ही हो जाता है। लेकिन आप वहाँ मुतासर होते हैं जब खुदा के लोग आपको रंजीदा करें, और ख़ास तौर से जब चर्च से आपको जख्म मिले, आपको लगता है कि खुदा ने वो दिए हैं। और फिर जब आपको चर्च रद्द करे, आपको लगता है खुदा ने रद्द किया है, और इससे खुदा के साथ आपके रिश्ते पर असर पड़ता है। और बाज़ औक़ात जब आप चर्च से भागते हैं तो आप खुदा से भाग रहे होते हैं, क्योंकि हम मजीद जख्मी होना नहीं चाहते। हम खुदा को और उसके लोगों को समझने में गलती करते हैं, क्योंकि उसके लोग वैसे अमल नहीं करते जैसा उन्हें करना चाहिए। जी, मेरा ख्याल है कि दुश्मन ऐसी ही चाल चलता है, क्योंकि बिल्कुल दुरुस्त वो है। चाहता है कि हम खुदा से दूर भाग जाएं। जी हाँ, और वो हमारी जिंदगी में उस बहाने जी को हाँ, इस्तेमाल जी। करता है। सही। और हम बहुत से लोगों को चर्च से जख्म खाते हुए देखते हैं। आप दुरुस्त फरमाती हैं, वो अपने जख्मों का ताल्लुक खुदा के साथ जोड़ते हैं, वो खुदा पर नाराज होते हैं, बिल्कुल उससे ऐसे। खुदा का कोई ताल्लुक नहीं। जख्मी हम एक दूसरे जी को बिल्कुल। जख्मी करते हैं। अगर हम उस जख्म को खुद में हरा रखें तो हमारे जख्मों का क्या है? जी, अगर आप अपने जख्मों को ताज़ा ना रखें और उनका तदराक ना करें, उनको बाहर ना निकालें और उन्हें उस रोशनी में ना लाएं जहां वो शिफा याब हो सकते हैं, और शायद वो कभी भी ना जाएं, क्योंकि हम उनका दाग लिए फिरते हैं। लेकिन अगर हम उनका तदराक करें तो वो दर्द हमेशा नहीं रहेगा, और अगर हम ऐसा ना करें तो वो पनपते रहेंगे, बिल्कुल मेरी पोती की तरह, जिसे 2 साल कबल हाथ में एक शहतीर लगा और उसने किसी को इसे निकालने ना दिया क्योंकि वो बहुत दर्द में थी, और 1 साल तक उसने ना डॉक्टर, ना अपनी वालदा और ना मुझे उसे हाथ लगाने की इजाजत दी, जब तक कि वो शहतीर एक फोड़े की शक्ल इख्तियार ना कर गया और उसकी तकलीफ मजीद बढ़ गई। और आखिरकार हमने उसको कहा, सोफिया तुम्हें इसे निकलवाना पड़ेगा, और उसकी वालदा ने जाकर उसको बाहर निकाल दिया। सोफिया कुछ देर के लिए चिल्लाई, लेकिन उसका दर्द आहिस्ता आहिस्ता जा रहा था, क्योंकि अब वो वहाँ न था। और मैं सोचती हूँ कि अगर हम अपने जख्मों को अपने दिलों, जिंदगियों और यादों में रहने दें और उनका मदावा ना करें तो वो बढ़ने लगते हैं और वो सोए रहते हैं, लेकिन वो बढ़ेंगे जरूर और किसी नुक्ते पर फूट पड़ेंगे।
یا وہ ہم میں زخم بنیں گے یا بدلے کی روح یا کڑواہٹ پیدا کریں گے اور ہر اس بات پر اثر ہوگا جس کے لیے کلام کہتا ہے۔ اور یہ بات اچھی ہے، اسی لیے میں نے وہ کتاب لکھی ہے۔ اگر آپ زخمی ہیں تو اسے میز پر نکال کر رکھ دیں، اس کے تعلق سے بات کریں اور بالکل دیکھیں صحیح۔ اگر ہم ان میں سے بعض کا تدراک کریں یا ان سے شفا پائیں یا کم از کم شفا یابی کا سفر شروع کریں۔ بالکل، کیونکہ میں خدا کے لوگوں سے زخمی ہونے والے بہت سے لوگوں کو جانتی جی۔ ہوں، یہاں تک کہ مشرق وسطیٰ کے چرچز میں بہت سے سابق مسلمانوں کو مسیحی ہوتے ہوئے بالکل۔ دیکھتی ہوں۔ پھر وہ کہتے ہیں ہم ادھر کیا کر رہے ہیں، وہ اپنے عہدے اور ایمان پر سوال اٹھاتے ہیں، اور میرے خیال میں جیسے آپ نے فرمایا ان کے تدراک کی ضرورت ہے، جی مان بالکل لینا، ایسا ہی ہے۔ انہیں نظر انداز کرنا یا ان کے وجود کا انکار کرنا، کیونکہ یہ ہمیشہ وہی ہوتا ہے۔ صحیح؟ یہ بالکل ٹھیک ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم ایک دوسرے کو اس طرح رنجیدہ کیوں کرتے ہیں، آپ کو پتا ہے؟ اور آپ نے اس بات کا ذکر بھی کیا کہ دشمن ہمیں تقسیم کرنے خود آتا ہے اور ہمیں ایک دوسرے کے خلاف اکسانے اور الزام لگانے کے لیے تیار کرتا ہے، اور وہ چرچ کو اور ایمانداروں کی جماعت کو تباہ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ ہم کمزور ہیں اور وہ آزاد ہے کہ جو چاہے وہ کرے۔ اس سے خدا کا جلال کم ہوتا ہے اور وہ لوگوں کو یسوع کے پاس آنے سے روکتا ہے، کیونکہ خدا کے لوگوں کا رویہ ایسا ہے۔ اس طرح دشمن غالب آتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہمیں اس سے لڑنا چاہیے، اپنی زندگیوں میں دکھوں کا مداوع کرتے ہوئے، اور دوسروں کو رنجیدہ نہ کریں۔ واو واو، یہ بہت اہم ہے۔ اپنی ساری کتاب میں آپ نے نہ صرف زخمی ہونے بلکہ دوسروں کو زخم دینے کی بھی بات کی ہے، اور آپ نے اس طرح کچھ کہا ہے، زخمی لوگ دوسروں کو زخم دیتے ہیں۔ ہم کیسے نہ جانتے ہوئے دوسروں کو زخمی کرتے ہیں، ہم انہیں کیسے دکھ دے رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم صرف اپنے زخموں کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہ کیسے ہوتا ہے کہ ہم بھی زخمی کرنے والے ہیں؟ صحیح؟ یہ جاننا میرے لیے آسان ہوگا کہ آپ مجھے کیسے رنجیدہ کرتی ہیں، لیکن مشکل ہوگا کہ میں آپ کو کس طرح رنجیدہ کرتی ہوں۔ کیا ایسا نہیں؟ یہ ایسا ہی ہے۔ اسی لیے یسوع نے پہاڑی واز میں فرمایا کہ پہلے اپنی آنکھ کے شہتیر کو نکالو، تبھی اپنے بھائی کی آنکھ کے تنکے کو نکال سکو گے۔ وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم اپنے شہتیر کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اپنی آنکھ کے گناہ کو، کیونکہ ہماری توجہ کسی اور کے تنکے پر ہوتی ہے جس سے ہم رنجیدہ ہوتے ہیں۔ اور میرا یہ ایمان ہے کہ خدا ہم پر ظاہر کرتا ہے ہم کیسے دوسروں کو رنجیدہ کرتے ہیں۔ اس لیے داؤد بادشاہ زبور 139 میں کہتا ہے، اے خدا تو مجھے جانچ اور میرے دل کو پہچان اور دیکھ کہ مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں، اور مجھے اپنی راہ میں لے چل۔ لیکن میں نے ایک چیز سیکھی ہے کہ جب ہم رنجیدہ ہوتے ہیں، ہمیں زخم ملتے ہیں، تو بڑی احتیاط کر کے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کسی اور کو زخم دینے والے نہ بن جائیں۔ اور میں آپ کو ایک قصہ سناتی ہوں۔ جب میں ایک چھوٹی بچی تھی اور میرے پاس ایک کتا تھا، وہ میرا بہترین دوست تھا، وہ میرے ساتھ ہر جگہ جاتا تھا، ہم ایک ساتھ کھاتے اور سوتے تھے۔ اور آپ کو پتا ہے، ایک دن میں بھاگتے ہوئے آئی اور گاڑی میں چھلانگ لگا کر بیٹھی، اور میرے والد کے ڈرائیور گاڑی چلا رہے تھے، اور مجھے یاد ہے کہ میں اپنے کتے کو، جس کا نام سیڈرک ہے، گھر بھول آئی تھی۔ جیسے ہم جا رہے تھے، میں نے عقبی آئینے سے دیکھا کہ سیڈرک گاڑی کا تعاقب کر رہا ہے۔ بس میں نے ڈرائیور کو کہا کہ گاڑی آہستہ کرے، لیکن اس نے اور تیز کر دی۔ اگلی بات جو میں نے سنی وہ بم 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 تھی۔ اس نے میرے کتے پر گاڑی چڑھا دی تھی، لہٰذا اس نے گاڑی روکی اور میں باہر کی طرف بھاگی۔ میں اس کو پکڑنا چاہتی تھی، لیکن اس نے میرے ہاتھ پر زور سے کاٹا، اتنی بری طرح سے کاٹا کہ میری ہڈی نظر آ رہی تھی۔ کتا درد سے چیخ رہا تھا اور میں بھی رو رہی تھی۔ میں نے اسے جیکٹ میں لپیٹا اور ویٹنری کے پاس لے گئی، لیکن پھر رات کو میں نے اپنی والدہ سے پوچھا، میرے بہترین دوست نے مجھے کیوں کاٹا؟ وہ بھی اتنی بری طرح سے مجھے زخمی کیا۔ انہوں نے کہا اس سے فرق نہیں پڑتا اگر جانور 2 پاؤں والا ہو یا 4 پاؤں والا۔ جب ہمیں چوٹ لگتی ہے ہم واپس چوٹ پہنچاتے ہیں، ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ اور اپنے بارے میں ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے، جب ہمیں چوٹ لگتی ہے، گنہگار ہونے کی وجہ سے ہماری سرشست کا رد عمل جوابی زخم دینا ہے۔ بس اگر آپ نے مجھے دکھ دیا تو میں بھی آپ کو دکھ دوں گی، آپ نے مجھے دوبارہ زخمی کیا میں بھی آپ کو زخم دوں گی۔ اس طرح سے جنگ چھڑ جاتی ہے۔ بس یہ زخمی کرنا ہوتا ہے۔ بس اس طرح سے ہم زخم کھاتے کھاتے زخم دینے والے بن جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جب تک ہم اسے نہ روکیں، اور میں ہاجرہ کی کہانی پر اس کی بنیاد رکھتی ہوں، جو کہ پرانے عہد نامے میں ہے۔ اور جب ابراہیم کی بیوی سارہ اس بات سے دکھی تھی کیونکہ اس کی اولاد نہ تھی، ابراہیم اس بات سے دکھی تھا کیونکہ اسے اولاد کی شدید خواہش تھی اور اس کی بیوی بانجھ تھی۔ بس ان کے گھر میں کام کرنے کے لیے یہ مصری لونڈی آتی ہے، اور سارہ اپنے زخموں پر مرہم رکھنے کا سوچتی ہے کہ وہ اس مصری لونڈی کے وسیلہ سے بچہ حاصل کرے گی، لیکن وہ اس کی بابت اپنی لونڈی سے کچھ نہیں پوچھتی۔ وہ بس
ابراہیم کو کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں تو میری لونڈی کے پاس جائے اور میں اس کے وسیلہ سے اولاد حاصل کروں۔ ابراہیم نے ایسا ہی کیا۔ اب ہاجرہ جو کہ ایک خادمہ تھی، بیوی بننے سے پہلے ماں بنتی ہے اور گھر کے سربراہ سے حاملہ ہوتی ہے۔ ہاجرہ اب حاملہ ہے، جبکہ سارہ جو بیوی تھی کبھی حاملہ نہ ہوئی تھی، اور ہاجرہ میں غرور سما جاتا ہے کیونکہ اس نے وہ چیز حاصل کر لی تھی جس کو کبھی وہ امیر عورت حاصل نہ کر سکتی تھی۔ جی۔ بس وہ سارہ کو زخم دیتی ہے اور سارہ بھی بدلے میں بدسلوکی کرتی ہے اور ہاجرہ بھاگ جاتی ہے۔ بس یہ بالکل۔ ایک گول دائرے کی طرح گول گول واہ۔ گھومتا رہتا ہے جب تک کہ خدا کہتا ہے ہاجرہ تمہیں اب یہاں رکنا ہوگا، تمہیں جی۔ واپس جا کے سارہ سے معافی مانگنی ہوگی اور اس سے ہار ماننی جی۔ ہوگی۔ یہ ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ جی، اس میں یہ میرے ہے۔ لیے اور آپ کے لیے بہت سے اسباق ہیں، جی ہاں، اور میرا ایمان ہے کہ یہ زخم نسلوں تک چلا، نسلوں تک۔ نسلوں تک، اور نسلوں سے بالکل اب درست بھی ہے، ہم دیکھ سکتے بالکل ہیں درست ہے۔ لوگ زخمی ہیں اس فساد کے جی نتیجے ہاں، میں۔ کڑواہٹ، جی۔ غصہ، نفرت، قتل، یہ سب کلچر میں مل کر جی شامل ہاں، ہو گیا ہے، بالکل اسی طرح اور ہے۔ اس کو دیکھنا بڑا اور ہولناک سیاسی ہے۔ طور پر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ جی۔ واشنگٹن میں، نہ مصر میں، نہ تہران، اور نہ ہی یروشلم میں اس کا کوئی حل نکل سکتا ہے، کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہے، اور یہ آپ کے کہنے کے بالکل مطابق صحیح۔ نسلوں اور پشتوں سے دیا ہوا ہے۔ یہ نسل در نسل جی۔ معاشرے جی۔ میں ان کی سوچ جی میں ہے۔ ہاں۔ سب کو اس سوچ کو بدلنا ہوگا، دل کو بدلنا ہوگا، اور صرف یسوع ہی ایسا کر سکتا ہے۔ آمین۔ اور جب یسوع آتا ہے وہ معافی اور ہم۔ شفا دیتا ہے، اور وہ جب ایسا کرتا ہے تو یہ حیرت انگیز ہے۔ جی آپ ہاں۔ چاہیں کسی فلسطینی یا یہودی یا فارسی جس سے مرضی ملے، وہ سب ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں۔ جب وہ جی۔ دونوں صلیب کے پاس جاتے ہیں اور معافی کا آمین۔ تجربہ کرتے ہیں تو یہ بہت ہی حیرت انگیز درست، بات ہے۔ درست اور ہے۔ آپ جانتے ہیں، میرا ایمان ہے کہ مستقل طور پر مڈل ایسٹ میں امن نہیں ہو سکتا جب تک کہ امن کا آمین شہزادہ سم کسے آمین۔ قائم نہ جی کرے۔ ہاں، اور میں بھی یہ مانتی ہوں کیونکہ میں ایک جھگڑالو خاندان میں پروان چڑھی، میں بدسلوک گھرانے میں پلی بڑھی، اور ہم کچھ نہیں جانتے، ہم امن کے متعلق کچھ نہیں جانتے، ہم سب زخمی تھے، اور میں اپنے عورت خور باپ اور بدسلوک ماں سے نفرت رکھتی تھی، جو ہاجرہ کی طرح ستم رسیدہ تھی، جو کچھ بھی تبدیل نہ کر سکتی تھی۔ میں اسے قابل رحم ہی کہوں گی، اور مجھے اس کے حالات سے نفرت تھی، میں اسے نفرت کرتی تھی، لیکن وہ ماتمی لباس جیسے زخم تھے۔ جب میں ہاں اپنے جی، بزرگوں کو ایسا دیکھتی ہی ہوں تو ہے۔ یہ نسل در نسل چلا، میں دیکھتی ہوں کہ ان زخموں کا کیسا یکساں مجموعہ تھا۔ میں دیکھتی ہوں کہ زخم کس طرح کے تھے، وہ جمع کر رہے تھے ایک نسل سے دوسری نسل تک، اور یہ ہماری میراث جی، تھا۔ یہ درست ہے۔ جب تک یسوع نے میری زندگی میں آ کر یہ نہ کہا آج میں اس کا خاتمہ کر رہا ہوں، آج میں تجھے شفا یاب کر رہا ہوں اور تم نئی مخلوق بن رہی ہو۔ یہ اور زبردست یہ تھا۔ معجزہ ہے، یہ خدا کا بالکل۔ مافوق الفطرت کام ہے، جی۔ یہ ایک معجزہ ہے۔ وہ دل کو بدل سکتا ہے، ذہن کو بدل جی۔ سکتا ہے، اور شاید ہمارے ذہن میں زخموں کے نشان اب تک ہوں، جی۔ لیکن ایک دن جب ہم آسمان پر جائیں گے وہ نہیں رہیں جی، گے۔ کیونکہ کلام لونڈی سے پیدا ہونے کا ذکر کرتا ہے، اور جی، پھر یہ وعدہ درست کی ہے۔ پیدائش جی، بابرکت بالکل خاتون ٹھیک۔ سے، اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ میں لونڈی سے جی، پیدا ہوئی بالکل، تھی، اور اب میں بالکل، آپ دوبارہ پیدا ہوئی۔ بابرکت عورت سے پیدا ہوئی ہوں۔ خدا جی اسے ہاں، بدل سکتا ہے جب بالکل ہم ٹھیک، لے پالک بیٹے بالکل، اور بیٹیاں بن جی جاتے ہاں۔ ہیں، وہ بھی خدا کے۔ یہی پیغام ہم آج دیتے ہیں۔ جب ہم زخمی ہوتے ہیں تو یہ الزام کا کھیل ہوتا ہے، ہم ہمیشہ دوسروں کو الزام دیتے ہیں، اور یہ بہت خطرناک مقام ہے کہ ہم ستم رسیدگی کا رہن یا خاکہ بناتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے مقدر پر اثر رکھتا ہے، یہ ہماری زندگی میں خدا کی رحمتوں کو روکتا ہے۔ پس ہم اسے کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ الزام کا کھیل کیا یہ ماننے یا شفا سے ہوتا ہے؟ الزام لگانے کا کھیل کہاں ختم ہوگا؟ میرے خیال میں ہمیں یسوع کے پہاڑی واس پر رجوع کرنا ہوگا، اور ہمیں ان پر توجہ دینی بند کرنی ہوگی، اور اس سے منت کریں کہ جی۔ خود پر نظر کرنے میں ہماری مدد کریں۔ لیکن اگر وہ کبھی نہ مانے جو انہوں نے کیا، اگر وہ کبھی معافی کی درخواست نہ کریں، اور اگر وہ اپنے کیے پر ہماری سوچ سے مخالفت نہ کریں، جی۔ تو پھر ہمیں اپنے احتساب کی ضرورت ہے۔ لہٰذا میرا ٹارگٹ خدا کے ساتھ راست رہنا ہے، نہ صرف اپنے اعمال میں بلکہ اپنے خیالات اور دل میں بھی۔ بس اگر میرے ساتھ ناجائز برتاؤ ہوا اور اگر مجھ پر نا انصافی لادی گئی ہو تو میں کچھ نہیں کر سکتی۔ جو میں جی۔ کر سکتی ہوں وہ میرا رد عمل ہے۔
یعنی دوسروں پر الزام لگانا، کڑواہٹ رکھنا اور معافی نہ دینا۔ کسی نے کہا یہ بالکل ایسے ہے جیسے خود زہر پینا اور دوسرے کی مرنے کی امید رکھنا۔ ایسے ہی ہے۔ اس سے ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا لیکن ہم پر اثر ہوتا ہے۔ کسی کے اندر انتقام لینے اور معاف نہ کرنے کی موجودگی سے بڑھ کر اور کچھ برا نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ برملا اس کا اقرار نہ کریں، لیکن آپ ان کے چہروں اور دلوں پر دیکھ سکتے ہیں۔ اور یسوع نے فرمایا یا کلام فرماتا ہے کہ کڑواہٹ کی جڑ ہر چیز کو ناپاک کر دیتی ہے۔ بس ہمیں اس کا سدباب کرنا ہوگا ورنہ یہ پلٹ کر آئے گی اور ہم زخمیوں میں سے ہوں گے۔ بس میرا خیال ہے کہ ہم ان پر توجہ نہ کرتے ہوئے اپنے احوال پر غور کریں اور صرف اس بات کو جانیں کہ آخر میں خدا ہی ہے جو ان سب کو سلجھانے والا ہے۔ آپ کو پتا ہے وہ ایسے ہی دیکھتا ہے جیسا انہوں نے کیا ہے۔ شاید وہ بچ نہ سکیں، شاید یہ الزام لگانے کے کھیل کو ختم کرنے کی ایک راہ ہو۔ ہمیں صرف انہیں معاف کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کو معاف کرنے کا چناؤ اس لیے نہیں کیونکہ وہ حقدار ہے، وہ حقدار نہیں، صرف اس لیے یہ خدا کا فرمان ہے۔ جس طرح تمہیں معاف کیا گیا ہے تم بھی معاف کیا کرو۔ اور آپ سوچتے ہیں کہ جس طرح اس نے ہمیں معاف کیا ہر طرح سے، صرف وہی نہیں جو ہم نے قبول کیا بلکہ وہ سب بھی جو ہمارے تحت الشعور میں تھا۔ بس ہمیں ہر چیز سے معافی مل گئی ہے، تو پھر ہم دوسروں کو معاف کرنے سے کیوں کر رک سکتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے اگر ہم معاف نہ کریں تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں خدا کے وسیلے معاف کرنے کے تعلق سے بڑی ہلکی سی سمجھ ملی ہے۔ میرے خیال میں یہ دعائے ربانی میں بھی ہے۔ آپ کو پتا ہے ہم دوسروں کو معاف کرتے ہیں اور جس طرح ہمیں بھی معاف کیا گیا ہے۔ اور اگر آپ حقیقی سمجھ رکھتے ہیں، کیونکہ مکمل طور پر خدا کی معافی کو کوئی سمجھ نہیں سکتا، لیکن اگر آپ اس کے معافی کو سمجھیں تو یہ ایک عبادتی عمل بن جاتا ہے۔ آپ کو کسی کو معاف کرنا ہوگا، ان کے لیے نہیں، صرف خدا کی خاطر، کیونکہ یہ اس کی عبادت میں آپ کا اظہار ہے۔ حالانکہ انہوں نے آپ سے معافی نہیں مانگی، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ انہیں کوئی افسوس ہے، یہ ایک مشکل کام ہے کیونکہ ہمیں ایسا کرنے کے لیے خدا سے مافوق الفطرت قوت کی ضرورت ہے، اور آپ ٹھیک فرماتی ہیں کہ صرف یسوع مسیح کے وسیلے سے ہو سکتا ہے، اس کی سمجھ رکھنا، لیکن اس کی سمجھ بھی اس کی حکمت سے آتی ہے، صحیح، جو اسے ہمیں دینا ہوگی، کیونکہ مجھے اپنے والدین کو معاف کرنے میں کئی برس لگے، جب تک یسوع نے واقعی میرے دل کو چھو کر نہ کہا کہ شروع کرو۔ جی ہاں، آپ جانتی ہیں معاف کرنا ایک فیصلہ ہے، یہ کوئی احساس نہیں۔ بالکل صحیح۔ میرا مطلب ہے آپ کو علم ہے یہ ایک احساس ہو سکتا ہے، لیکن معاف کرنا فیصلہ ہوتا ہے۔ ہم یہ فیصلہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ خدا اس کا حکم دیتا ہے، بس وہ ایک دوسرے کو معاف کرنے کا حکم دیتا ہے، پھر یہ فرمان بچا لانے کے قابل ہے اور اس کا انحصار صرف ہماری مرضی پر ہے۔ معاف کرنے سے پہلے ہمیں اپنے جذبات پر قابو پانا ہوگا، پھر ہم اس کا فرمان بچا لا سکتے ہیں۔ وہ ہمارے جذبات کی مناسبت سے ہمیں حکم نہیں دیتا، وہ ہماری مرضی کے مطابق ہمیں حکم دیتا ہے۔ جب وہ فرماتا ہے کہ معاف کرو تو ہم معاف کرنے کا انتخاب کرتے ہیں۔ پہلا یوحنا اس کے 4 باب سے مجھے بہت مدد ملی ہے، جہاں لکھا ہے کہ ہمیں یسوع کی طرح معاف کرنا ہے، اور جس طرح یسوع نے کیا، اس نے فیصلہ کیا اور اس نے اپنی جان کو قربان کر دیا۔ میرے لیے اس نے قربانی دی، وہ میرے لیے موا، بس میرے لیے۔ لہٰذا جب میں کسی کو معاف کرتی ہوں اور میں یہ فیصلہ کرتی ہوں، پھر میں کچھ ایسا کرتی ہوں جو قربانی کے مشابہ ہے، میں آگے بڑھ کر ان کو برکت دیتی ہوں۔ اور یہ ایک رکا لکھنے جیسی معمولی سی چیز ہو سکتی ہے، یا ایک فون کال کرنے جیسا سادہ سا کام، یا ایک بچے کا خیال رکھنے جیسا، بالکل ایسے ہی۔ اور دعا کریں اور خدا سے کہیں کہ وہ آپ کو دکھائے، مجھے دکھائے کہ ہم زخم دینے والوں کو جا کر کس طرح برکت دے سکتے ہیں۔ لیکن یہ شاندار بات ہے کہ ہم معاف کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور پھر اس شخص تک جا کر اسے برکت دیتے ہیں۔ اس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ ہمیں آزاد کرتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ کیا ہے جو ہم کر سکتے تھے، اب روحانی طور سے ہم آزاد ہیں۔ اور اگر وہ جواب نہ بھی دیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم بلند ہو جاتے ہیں، یہ ہمارے لیے ٹھیک ہے۔ آمین۔ برسوں پہلے جب میں نے مشرق وسطیٰ میں پہل براڈ کاسٹ شروع کیا تو ایک مسلمان شخص نے مجھے لکھا اور کہا، ہم تمہارے ساتھ کی گئی بدسلوکی کی بات کرتے ہیں۔ میرے لیے مجھے میرا پہلا خاوند بہت پیٹتا تھا اور وہ جسمانی اذیت دیتا تھا۔ تم ہمیشہ بدسلوکی کی بات کرتی ہو، بدسلوکی کرنے والے کا کیا ہوا؟ میں بھی عورت کو پیچنے والا آدمی ہوں۔ اور آپ کی کتاب میں آپ کہتی ہے کہ خدا نہ صرف زخمی کو ہی نہیں بلکہ زخم دینے والے کو بھی پیار کرتا ہے، بس وہ جھگڑا کرنے والے کو بھی پیار کرتا ہے، وہ اس کے لیے بھی موا ہے۔ اور یہ سمجھنے کی چابی ہے، ٹھیک ہے؟
میرے خیال میں جب ہم جانتے ہیں کہ ہم زخم دینے والے ہیں، ہمیں صرف ایمان کے ساتھ صلیب کے پاس آ کر دعا کرنے کی ضرورت ہے اور جی ہاں، سامنے رکھ کر خدا کو بتائیں کہ ہمیں افسوس ہے، اور شاید ہمیں اس شخص کے پاس بھی جانا پڑے جس کو ہم نے زخمی کیا ہے، جی اور اس سے کہیں کہ ہمیں افسوس ہے، کیونکہ بعض لوگوں کے لیے شفا صرف شروع ہی نہیں ہوتی بلکہ در حقیقت انہیں شفا مل جاتی ہے۔ جب زخم دینے والے کو اپنے کیے کا احساس ہو اور کہے کہ مجھے افسوس ہے، تب اس کی شفا کیسی حیرت انگیز ہوگی۔ اور اگر کوئی زخم دینے والا سن اور دیکھ رہا ہے تو پہلے اس کو خدا کے پاس لے جائے، صلیب کے پاس لے جا کر اس کا اقرار کرے اور مانے، اور جس شخص کو آپ نے رنجیدہ کیا ہے وہ اس سے واقف ہے اور آپ کو اس کا علم ہے اور ان سے ملا جا سکتا ہے، تو میرا خیال ہے آپ ان سے مل کر افسوس کا اظہار کریں، اور اگر وہ لوٹ آئیں اور آپ کو ابھی بھی ان سے کوئی خطرہ ہو جس کو آپ نے زخمی کیا ہے، اس کے پاس جا کر معافی مانگیں تو وہ موقع پا کر آپ کو ضرر پہنچا دے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ انتقام لیتے ہوئے آپ کو بھی اسی طرح سے ضرر پہنچا دے، لیکن کچھ نہ کریں، آپ خاموش رہیں، آپ اطمینان رکھیں اور جانیں یہ سب آپ درست کرنے کے لیے قبول کریں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ ایک مشکل مقام ہے، میں یہاں سے گزر چکی ہوں، میں نے کبھی خاوند یا بیوی کو نہیں پیٹا، لیکن میں نے غلطیاں کی ہیں، میں نے لوگوں کو گھائل کیا ہے اور یہ مشکل ہے۔ میرے خیال میں وہ فروتن ہو رہا ہے، آپ کو تو علم ہے، ہم اس طرح کی کمینگی کرنے کی قابلیت رکھتے ہیں، اور بعض اوقات سخت دلی، لیکن یہ گناہ ہے، آپ کو پتا ہے یہ گناہ ہے، بس یہ گناہ ہے اور ہم سب گنہگار ہیں۔ ہمارے مہذب معاشرے میں ہم اپنے بارے میں بڑی اونچی سوچ رکھتے ہیں، پھر ہم گنہگاروں جیسے کام کرنے پر حیران بھی ہوتے ہیں۔ لہٰذا گناہ کا تریاک یسوع کا لہو ہے، اور ہمیں جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اس طرح کا کچھ کیا ہے تو ہم صلیب کی طرف آتے ہیں، معافی کے لیے نہیں، کیونکہ آپ جب ایک مرتبہ گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اور یسوع سے منت کرتے ہیں کہ وہ آپ کو صاف کرے، تو آپ کے تمام گناہ معاف ہو گئے، تمام گناہ، کل، آج اور اب تک کے لیے یسوع کے خون کے نیچے۔ جی ہاں، یہ درست ہے، بس آپ ہر روز اپنے گناہوں کے اقرار کرنے کے لیے صلیب کے پاس نہیں آتے، بلکہ اس لیے کہ خدا کے ساتھ اپنا رشتہ برقرار رکھ سکیں۔ لہٰذا ہمیں دوسروں کے ساتھ درست رشتے رکھنے کی ضرورت ہے، جہاں تک ہو سکے ہم اسے کنٹرول کریں۔ جی ہاں، کیا یہ آزادی نہیں ہے؟ جی ہم ہاں، بس مکمل اسے طور پر آپ کو علم ہے صرف نکلنے دیتے ہیں اور بالکل رکھ ایسا دیتے ہی ہیں ہے۔ صلیب کے قدموں میں، اور وہ آپ کا سارا بوجھ اور جی وزن لے بالکل، لیتی ہے ہمارے کندھوں سے۔ جی، اور ہم جانتے ہیں کہ ہم صرف گنہگار ہیں، لیکن ہمیں خدا کے فضل سے نجات ملی ہے اور اس کے پاک روح کی سکونت سے، یہ بس ہم زبردست مزید ہے۔ گناہ نہ کرنے کی کوشش کریں۔ یہ صحیح ہے، خاص طور پر اگر آپ بدسلوکی کرنے والے ہیں، اگر آپ کسی کے لیے جسمانی، ذہنی اور زبانی طور پر ظلم کرنے والے ہیں، تو آج یسوع آپ کو آزادی آفر کر رہا ہے، اور وہ آپ سے نفرت نہیں کرتا، وہ آپ سے ناراض نہیں ہے، وہ آپ کے گناہ سے نفرت رکھتا ہے، وہ آپ کو پیار کرتا ہے، وہ آپ کے لیے صلیب پر موا، اور وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ آج یہ ختم ہو سکتا ہے، آپ آزاد ہو سکتے ہیں۔ بالکل این گرام نے جیسے آپ سے کہا کہ آج آپ صلیب کے پاس آ سکتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یسوع میں سب تجھے دیتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرے دل میں آئے، میں التجا کرتا ہوں کہ تو میرے دل میں آ کر ان تمام معاملات کو سنبھالے اور آج مجھے پاک کر دے۔ یہ بہت خوبصورت ہے۔ کیا آپ ہمیں بتائیں گی کہ جلا وطنی میں چرچ میں آپ کو کیا تجربہ ہوا، یہ کیسے ہوا؟ آپ کو پتہ ہے یہ ایک مرتبہ سے زیادہ ہو چکا ہے، لیکن جیسے میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم 15 سال سے ایک چرچ کے رکن تھے اور میرے بچے بھی وہیں پیدا ہوئے اور وہیں پروان چڑھے، اور اس چرچ کے پاسٹر ریٹائر ہو رہے تھے، انہیں نئے پاسٹر کی تلاش تھی، اور میرے شوہر اس نئے پاسٹر کی تلاش کرنے والی کمیٹی میں شامل تھے، اور چرچ نے فیصلہ کیا انہیں کمیٹی پر میرے شوہر کا اثر قبول نہیں، انہیں فکر تھی کہ چرچ پر میرا بہت اثر ہے، کیونکہ میں ایک بہت بڑی بائبل کلاس لے رہی تھی، بس سب سے پہلے انہوں نے اس کلاس کو ختم کیا جو پچھلے 9 سال سے چل رہی تھی، بس انہوں نے اس کلاس کو ختم کر دیا۔ میں نے محسوس کیا خدا چاہتا ہے کہ میں چرچ ہی میں رہوں، ایک اور چرچ بنا اور میری کلاس وہاں منتقل ہو گئی جہاں بہت سہولیات ملی، اور میں نے محسوس کیا کہ خدا چاہتا ہے میں چرچ ہی میں رہوں اور انہیں معاف کروں۔ میں نے کیا، خدا نے مجھے دکھایا میں کیسے جا کے انہیں برکت دے یہ سکتی ہوں اور بڑی ان کے لیے بات ہے، کچھ کروں، یہ بڑی بات تھی۔ جی ہاں۔ اور
در حقیقت اس سے انہیں مزید غصہ آیا. میں نہیں جانتی یہ ان پر الزام لگانا تھا یا انہیں سمجھ نہ آیا کہ میں انہیں برکت دینے کی کوشش کر رہی تھی. مجھے علم نہیں، لیکن شاید مجھے صحیح طرح سے یاد نہیں، شاید چند ہفتوں یا 1-2 ماہ کے بعد ایک اتوار کی عبادت کے دوران انہوں نے میرے خاوند کو چرچ لیڈرشپ سے ووٹ ڈال کر الگ کر دیا، اور جب نتیجہ آیا تو ساری جماعت اسے سراہنے لگی، اور آج تک مجھے ان تالیوں کی گونج یاد ہے جو میرے خاوند کو لیڈرشپ سے ہٹانے کے لیے بجائی گئی تھی. چرچ کے اندر عبادت کے دوران کیا چرچ میں پہلے بھی ایسا ہوا کرتا تھا؟ میں نے ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا. واو، یہ تو بالکل آپ کے خلاف وہ سب منصوبے کھڑا کی طرح گیا ہے. تھا. جی ہاں، یہ ایک پلان تھا. جب اس دن ہم چرچ کو چھوڑ کر پارکنگ کی طرف جا رہے تھے، میں نے اپنے خاوند کا ہاتھ تھام رکھا تھا اور میرا چہرہ ذلت سے جل رہا تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ صرف اس چرچ لیڈرشپ سے ہٹانے کی بات نہ تھی، وہ ہمیں رد کر رہے تھے. اور اس دن میں نے 2 فیصلے کیے، جن میں سے پہلا تھا خدا اس چرچ جیسا نہیں، اور میں شادمان تھی کہ میرا ایمان اس قدر مضبوط تھا کہ میں نے جانا کہ وہ چرچ خدا کا دھندلا سا عکس دے رہا تھا. بس میں جانتی تھی کہ وہ ایسا نہیں ہے، اور میں نے فیصلہ کیا کہ میں خدا کو ایسا جانوں گی جیسا وہ ہے. اور اس نے کلام کے ذریعے مجھ پر اپنے آپ کو ظاہر کیا. اس نے بالکل بائبل کے ذریعے جیسا وہ ہے، یسوع کے وسیلہ سے اپنے آپ کو ظاہر کیا. یسوع نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. بس میں اسے جاننا چاہتی تھی، جس کا مطلب ہے کہ میں نے خود کو بائبل پڑھنے کا پابند کیا، خدا کے ساتھ سچائی کی بنیاد پر رشتہ استوار کرنے میں وقت لگایا، جی، اور وہ خود کو مجھ پر بائبل کے وسیلہ سے ظاہر کر سکے. پھر میں نے چاہا کہ لوگ اسے جانیں، اور اس چرچ کی طرح نہیں، بلکہ میں چاہتی تھی کہ میں لوگوں کو اس کے پاس لا سکوں، اور میں چاہتی تھی کہ لوگ اسے اسی طرح سے جانیں جیسا وہ ہے. بس میں چرچ سے پارکنگ لاٹ جاتے ہوئے اپنی زندگی کو پابند بنانا چاہتی تھی، اور یہ وہ فیصلے تھے جن کو میں خود سے نہیں لے جی سکتی ہاں، تھی، لیکن جیسا آپ میں نے نے اس کو کیا تھا. محسوس جی، کیا میں نے تھا. اپنے دل میں یہ فیصلہ کر لیا تھا. اور سب سے مشکل چیز یہ تھی، وہ چرچ، وہاں کی عبادت انوکھی تھی. وہاں پر جس طرح سے لوگ چرچ سے دکھ پاتے تھے، یہ انوکھا نہیں تھا. بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے، لیکن اس نقطے میں اور میرا شوہر 1 سال کے لیے چرچ سے دور چلے گئے، اور میں اسے جلا وطنی کہتی ہوں. ایک چھوٹا سا گروپ ہمارے گھر پر جمع ہوا کرتا تھا. ہم نے اسے تقسیم نہیں کیا، لیکن یہ وہ لوگ تھے جو ہمارے ساتھ وہاں سے نکلے تھے. لیکن 1 سال کے بعد ہم لوگ مختلف گرجوں میں چلے گئے. لیکن پھر ایک دوسرا موقع آیا جب ہم سب مل کر ایک ہی چرچ میں تھے، اور انہوں نے بلا وجہ ایک نوجوان پاسٹر کو نکال دیا تھا. میرے شوہر وہاں کے بورڈ ممبر تھے اور جانتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے. جب انہوں نے اس نوجوان پاسٹر کو نکالا تو ہم بھی اس چرچ کو چھوڑ کر چلے گئے. ہم ایک بار پھر سے جلا وطن ہو گئے، اور اس مرتبہ میں نے فیصلہ کیا کبھی نہ لوٹنے کا. میں نے چرچ کو دیکھا تھا، میں تنگ آ گئی تھی. سیاست، نظام العمل، جس طرح سے لوگ اپنی پوزیشن کو استعمال کرتے ہیں تاکہ اختیار پائیں. میں صرف یسوع کو، میں صرف خدا کو جاننا چاہتی تھی. میں بائبل پڑھنا چاہتی تھی، میں دعا کرنا چاہتی تھی، میں لوگوں کو ایمان پر لانا چاہتی تھی. مجھے اس کی رفاقت پسند ہے، لیکن یہ میری برداشت سے باہر میں تھا. نے بھی یہی کہا تھا. جی ہاں، ایک مرتبہ پھر ہم چرچ سے 1 سال کے لیے نکل آئے، جب تک خدا ہمیں وہاں واپس نہ لے آیا. کیونکہ خدا کو، یسوع کو چرچ سے محبت ہے، یہاں تک کہ بری طرح انتظام چلانے والوں کو بھی. لیکن پھر بھی زمین پر وہ ایمانداروں کا بدن ہے.